वहाज अली ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सारा राज फाश कर ही दिया। वहाज अली से एक शायकीन ने पूछा कि क्या आप और यमुना जैदी दोबारा किसी ड्रामा सीरियल या प्रोजेक्ट में इकट्ठे आएंगे, तो जिस पर वहाज अली ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यमुना जैदी को भी लाइव इंस्टाग्राम पर ले लेते हैं। जिस पर वहाज ने कहा मैं अभी यमुना को कॉल करता हूं, अगर उन्होंने कॉल पिक कर ली तो वो भी हमारे साथ लाइव पर आ जाएंगी। वहाज ने यमुना को कॉल की, यमुना ने कॉल पिक कर ली। वहाज ने दरख्वास्त की कि हमारे फैंस कह रहे हैं कि आप भी लाइव में आएँ, तो यमुना जैदी वहाज के इंस्टाग्राम पर लाइव आ गई। वहाँ पर वहाज ने यमुना से कहा कि लोग पूछ रहे हैं क्या हमारा कोई नया ड्रामा इकट्ठा आने वाला है, तो क्या मैं रिवील कर दूं। यमुना आगे से कहेगी कि नहीं अभी रहने दो। वहाज कहता है नहीं अब रोको मत, मुझे ये रिवील करना ही है। तो यमुना आगे से कहती है कि वहाज चलो ठीक है कर दो। तो फिर वहाज अली बताते हैं कि उनका नया ड्रामा सीरियल इश्क नामा, जिसकी उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ ली है और उसकी शूटिंग बस स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और अब कास्ट वगैरह फाइनल हो चुकी है और अब हम बहुत जल्द नए ड्रामा सीरियल इश्क नामा में आप लोगों को नज़र आएंगे। और इस ड्रामा में वहाज अली और यमुना जैदी दोनों इकट्ठे होंगे। और शायकीन ने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या तेरे बिन का सीक्वल बनने जा रहा है, तो वहाज अली ने यह बताया कि हाँ तेरे बिन का सीज़न 2 तो कन्फर्म है, लेकिन अभी तक उसकी कास्ट कन्फर्म नहीं है कि क्या हम उसमें होंगे कि नहीं होंगे। तो वहाज अली के इस रिप्लाई पर फैंस के में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि शायद अब वहाज अली और यमुना जैदी उनको दोबारा टीवी स्क्रीन पर मिलने को मिलेंगे, उन्हें देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तेरे बिन में जितनी कामयाबी हासिल की, तेरे बिन सुपर डुपर हिट गया। तेरे बिन में जो फेमस हुआ, एक्टिंग स्किल्स, स्टोरी, हर चीज़ सुपर डुपर हिट गई। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेरे बिन ड्रामा सीरियल इतना ज़्यादा हिट जाएगा। इवन वहाज अली ने खुद कहा कि हमने जब ये ड्रामा बनाया तो हमें लगा था कि ये यूजुअल एक ड्रामा है जो आम ड्रामों की तरह, जियो के ड्रामों की तरह 5-6 मिलियन व्यूज़ तक जाता है या 3-4 मिलियन, पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पाकिस्तान का सबसे सुपर डुपर हिट ड्रामा बन जाएगा। तो इसी के बाद लोगों का इतना प्यार वहाज अली और यमुना जैदी को मिला कि डायरेक्टर्स को अब इस बात का फ़ैसला करना ही पड़ गया कि उन्हें अब नया ड्रामा सीरियल इश्क नामा बनाना है, जिसमें वहाज अली और यमुना जैदी दोनों को कास्ट किया जाएगा। अब तमाम लोगों को क्या लगता है कि क्या वहाज अली और यमुना जैदी की कास्टिंग इस ड्रामा में कैसी रहेगी और इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन कपल की केमिस्ट्री कैसी होगी। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आना है या आप लोग इस ड्रामे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग इस ड्रामे का कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। ये ड्रामा ज़रूर सुपर डुपर हिट जाएगा, क्योंकि इस ड्रामे में जो कुछ भी है, स्टोरी, एक्टिंग स्किल्स, हर चीज़ लेवल की। तो आप लोगों के इस प्यार का, मोहब्बत का जो आप लोगों ने तेरे बिन को दिया, उस सब का बहुत और बेपनाह शुक्रिया। आप लोगों के प्यार ही की बदौलत आज हम इस मुकाम पर, इस जगह पर पहुंचे हैं कि अब डायरेक्टर्स इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब मज़ीद ऐसे ड्रामे बनाने हैं, ऐसे ड्रामे जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मज़ीद वुसअत दे, जो इस इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो करे। और ऐसे ही पाकिस्तानी इंडस्ट्री ग्रो करती रही। तेरे बिन पाकिस्तान का सबसे सुपर ट्रेंड हिट ड्रामा गया। इसके सिर्फ आप YouTube की बात करें तो 4 बिलियन व्यूज़ तो YouTube पर ही मौजूद हैं। अगर और बात की जाए तो इसकी दूसरे चीज़ों की, सोशल मीडिया की, तो इसके सिर्फ जियो के चैनल पर 4 बिलियन है और ओवरऑल सोशल मीडिया पर 12 बिलियन व्यूज़ हैं। और मुख्तलिफ चैनल को अगर मिला के टिकटॉक वगैरह ओवरऑल सोशल मीडिया पर ये यूट्यूब पे 12 बिलियन व्यूज़ हैं, और अगर ओवरऑल सोशल मीडिया तो 27-28 बिलियन व्यूज़ तक बात जाएगी। और यही वजह है कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो चुका है। और इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय थी कि आपको ये ड्रामा कितना पसंद आया? अगर आपको इसकी एंडिंग भी पसंद आई तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस ड्रामे की एंडिंग कैसी थी। तो नाज़रीन ग्रामी, हम आपको आज इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी और एपिसोड 1 की स्टोरी भी शेयर करते हैं, जो कुछ इस तरीके से होगी। बस आप हमारे साथ बंधे रहिएगा। फातिमा ने बेयकीनी से अपनी माँ की जानब देखा। जो कुछ भी वो कह रही थी उसके लिए नाकाबिले यकीन था, बिल्कुल नाकाबिले कबूल। मतीहर निकाहों से खुद से दाएं जानब बैठी बड़ी बहनों पर नगार धराई, जिनके जो तासुरात थे इससे कदरे मुख्तलफ थे। वो दोनों बेजारी से माँ की बात यूँ सुन रही थी जैसे कह रही हों कि आप ये सब हमें बताकर हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं। इस बात से ना तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही पड़ने वाला था। उसके सबसे बड़ी बहन अपना मेडिकल मुकम्मल करके अब हाउस जॉब कर रही थी।
جو کہ پیٹ تھی اور اسے اپنا خرچ بخوبی نکل سکتا تھا۔ ان کا طرز زندگی ہمیشہ سادہ رہا تھا، سو کسی نے بھی ایسے اخراجات نہیں پالے تھے جو محدود آمدن میں اٹھائے نہ جا سکے۔ یوں بھی اس کا رشتہ ایک کزن کے توسط سے اونچے سے گھرانے میں طے ہو گیا تھا، جہاں وہ نہ صرف مزید تعلیم جاری رکھ سکتی تھی بلکہ چاہتی تو پڑھنے باہر بھی آ سکتی تھی، یا یہیں رہ کر اپنا چھوٹا موٹا کلینک تو چلا سکتی تھی۔ سوا اسے گھر کے مسائل سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ ہمیشہ سے گھر کے مسائل میں کم ہی دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کے لیے اس کا محور بس اپنی ذات تھی، جس کے گرد وہ گھومن گیریاں ڈالتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ سخی تھی، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ دوسروں کے دکھوں سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں رہا تھا، بھلے وہ دکھ اس کے ماں باپ کے ہوں یا بھائی بہنوں کے۔ اس کی دوسری بہن نے پرائیویٹ BA کیا تھا اور مزید پڑھنے میں وہ قطعاً دلچسپی نہیں رکھتی تھی، یہاں تک پڑھنے میں ابا کی سختی ہی کام آئی تھی کہ وہ پڑھ پائی تھی، ورنہ تو شاید وہ میٹرک بھی پاس نہ کرتی۔ ذہین لائق بہن بھائیوں میں ایک کھوٹا سکہ اکثر ہی نکل آتا ہے، تو رمین وہی کھوٹا سکہ تھی۔ گھر بیٹھے اس کے کون سے خاص خط تھے جن کے لیے وہ پریشان ہوتی؟ 2 وقت کی روٹی اور پڑھنے کے لیے ماہنامے تو اسے مل ہی جانے تھے۔ گھر کا ایک کونا پکڑے وہ پڑی رہتی، اس سے زیادہ بے فکری اور بلا کسے ہونا تھی؟ وہ عام سی لڑکی تھی اور اس کے مسائل بھی قریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے نظر ہٹا کر اس نے بائیں جانب بیٹھے بڑے بھائی کو دیکھا، جو تیکھے چنوں ماں کو دیکھ ضرور رہا تھا، لیکن اس کا دھیان جیسے کہیں اور تھا۔ ہاتھ میں پکڑی سائیکل کی چابی کو آگے پیچھے گھماتے شاید وہ اندر ہی اندر حساب لگا رہا تھا کہ وہ اپنی ٹیوشن سے اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے جسمی ادارے میں پڑھاتا تھا، اس کا ٹاپر رہا کرتا تھا۔ اسکالرشپ پہ اس نے اپنی میٹرک کے بعد کی ساری تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ کبھی بھی ابا پہ بوجھ نہیں رہا تھا۔ اب وہ ملک کی ایک بہترین یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر ہی پڑھا تھا۔ یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹس کو جو اسکالرشپ پر پڑھ رہے تھے مفت ٹرانسپورٹ دیتی تھی۔ کتابوں، نوٹس جیسے دیگر اخراجات کو اپنی ٹیوشن کی کمائی سے پورا کر لیتا تھا۔ پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر سکتا تھا۔ پھر بلا وہ مستقبل کے خسارے گننے کی زحمت کیوں اٹھاتا؟ جتنا وہ لائق اور قابل تھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ اس کے تینوں بہن بھائی ہمیشہ سے ہی اپنی ذات میں مقید رہے۔ بہن بھائیوں کی فطری قربت نے اسے کبھی انہیں محسوس نہیں ہوئی تھی، جو کبھی کسی ایک کا دکھ سب کی آنکھ رلاتا ہے۔ وہ رشتہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان سب سے کافی چھوٹی تھی۔ وہ تینوں اوپر تلے کی اولادیں تھیں اور ان میں سے سب سے چھوٹی یعنی وہ 6 برس چھوٹی تھی۔ ایک انچاہت اولاد، انچاہی بہن۔ یہاں کسی کو بھی امی کی کسی بات سے فرق نہیں پڑا تھا، فرق اگر کسی کو پڑا تھا تو صرف اسے پڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ خاموش تھی، لیکن وہ پریشان تھی۔ امی جو کچھ بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر، محض خالی نظروں اور ذہن سے ماں کو تک رہی تھی۔ وہ ذہین تھی، ہوشیار تھی، مگر سب سے چھوٹی تھی۔ ابھی تو زندگی نے خواب بننا ہی شروع کیے تھے کہ سترنگی بلبلا اوپر اڑتا ہوا اچانک پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اسے بھی آگے پڑھنا تھا، ڈھیر سارا، جتنا وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اپنی بڑی بہن کو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میڈیکل کی مہنگی تعلیم اب اس کے ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی نوکری اب ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے نہ کہتے بھی تو بھی وہ جانتی تھی۔ 60 سال کی عمر میں پرائیویٹ کالج نے انہیں ریٹائرڈ کر دیا تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی بخوبی پڑھا سکتے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کا دماغ تازہ دم ہے، لیکن جسم کا کیا کرتا جو ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ کمر کے مہرے جواب دے چکے تھے، وجود میں سرایت ہو چکی لرزش سب کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ پروفیسر ہو کر ساری زندگی پہ اسکول جانے والے کی ٹانگیں سائیکل کے پیدل چلانے سے کب کی انکاری ہو چکی تھی، پھر بھی وہ انہیں گھسیٹ رہا تھا، صرف اپنے خاندان کے لیے۔ سائیکل چلانا چھوڑ دوں گا تو جو روزانہ تھوڑی بہت ورزش ہو جاتی ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ 2 دن میں بستر سے لگ جاؤں گا، کسی کا عام کا نہ رہوں گا، پھر ابھی تو مجھے زندگی کے بہت سال جینا ہے۔ ابا بہت ہنسانے والے انسان تھے، فکروں کو چھپائے بے فکری سے کہکے لگاتے رہتے۔ انہیں کبھی زندگی کی تلخیوں کو لہجے تو کیا چہرے تک پہ نہ آنے دیا تھا۔ اب آپ کی عمر نہیں رہی پروفیسر صاحب کے سائیکل پہ خود کو گھسیٹیں۔ امی اکثر سمجھاتی، وہ ڈرتی تھی کہ اگر انہیں ہلکی سی ٹھیس بھی پہنچی تو وہ ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ کیا ہوا ہے میری عمر کو؟
باہر کی دنیا میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ کیسے جوڑے لگاتے ہیں. کبڈی، رسہ کشی، تیراکی، جمناسٹک کیا کچھ نہیں کرتے. اتنے بوڑھے بابے ایسے بچوں کی سی لچک لیے اچھلتے کودتے ہیں اور تم مجھے سائیکلنگ سے ڈرا رہی ہو. تم بھلے خود کو بڑھیاں مان لو لیکن میں نہیں مانتا کہ میں ابھی سے بوڑھا ہو گیا ہوں. جو انسان خود ہاتھ تسلیم نہ کرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ وہ بابا جی اپنی بیگم کو کہہ رہے تھے کہ میں کبھی ہار ماننے والوں سے نہیں ہوں. میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا. اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کی ہمت بہت کھڑی تھی. وہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کے رنگوں سے جیت سکتا ہے. اسے لگتا تھا کہ ہار کا وجود اس کے اندر پیدا ہی نہیں کیا گیا. اسے لگتا تھا کہ جیت اس کی تماشائی ہے اور جیت اسے جتا کر ہی جائے گی. وہ خاموش بالکل کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. سب کو سنانے کے لیے ان کے پاس یہ ٹھوس دلیل تھی، لیکن اندر سے سب سمجھتے تھے کہ موٹر سائیکل خریدنے، اس کا پٹرول دلوانے کو وہ شاخچی سمجھ کر سائیکل چلا کر بچت کر رہے تھے. وہ اس گھر کے واحد سربراہ تھے جن کی آمدن محدود تھی اور اس محدود آمدن کو اپنے بچوں کے لیے پائی پائی جوڑ رہے تھے ان کے شاندار حال اور روشن مستقبل کی خاطر. بلکہ میں تو کہتا ہوں تم بھی کچھ سیکھو ان گوروں سے، ان کی بڑھیاں دیکھو. تمہاری ماں کی عمر ہوگی اور کیسے میک اپ کے سارے لوازات منہ پہ آزما کر سرخ شوپ لپسٹک لگائے. کتنے کے بجے ہو رہا؟ ٹک ٹاک ہیل. ہاں جی، ٹک ٹاک ہیل پہنے باغی دوڑی پھرتی ہیں جسے ابھی بھی جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے وہ امی کو اکثر میک اپ ٹٹوریل دکھاتے اور امی انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ استغفار پڑھتی. کسی کونے خطرے میں کتاب لیے وہ دبکی اپنی ہنسی کو دبا لیتی، لیکن ابا کی باتوں پر خوب ہنستی. اسے ابا بہت پیارے لگتے تھے لیکن امی سے ڈر لگتا تھا کہ وہ ڈانٹتی اور گورتی بہت تھی. لیکن پھر بھی وہ باقی بہن بھائیوں کی نسبت امی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی. ایسے وقت میں امی کے تاثرات اور ابا کی شرارتیں اسے بہت زیادہ مزہ دیتی تھی. یہ ہم لوگ خود ہی ہیں جو جلد بڑھاپا طاری کر لیتے ہیں اور بستر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. گوروں سے سیکھو کہ موت سے پہلے زندگی جینا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ابا زندگی کو لے کر بہت پرجوش ہوا کرتے تھے. اب جب وہ اس سے اس قدر بیمار پڑے تھے، نوکری ختم ہو گئی تھی، حالات بدل گئے تھے تو وہ بھی بدل گئے تھے. گرم جوشی مایوسی میں ڈھل گئی تھی. ایک ماں نے انہیں یکدم بوڑھا کر دیا تھا. وہ ابا سے کہنا چاہتی تھی کہ زندگی جینا کیوں چھوڑ دی، ابھی تو موت دور ہے. پیاری حسین زندگی اتنی بدصورت کیوں ہو گئی، لیکن وہ اتنی ہمت نہ دکھا سکی کہ باپ کی ہمت بڑھاتی. اس کے پیارے سے ابا جنہیں وہ دل ہی دل میں بہت پیارا سمجھتی تھی، باہر سے ڈیروں احترام کرتی تھی، بہت بدل گئے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد چند لاکھ ان کو سی پی فنڈ کی مد میں ملنا تھا جن سے انہوں نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی تھی. اماں نے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے، کہا کہ وہ تینوں بچیوں کی شادیاں باعزت طریقے سے کر سکے. حتیٰ کہ ابا اپنی کمر کے علاج کو بھی ٹال رہے تھے. ایسے میں اس کا ڈاکٹر بننے کا مطلب تھا کہ اس کی بہنوں کو کسی جہیز کے بغیر رخصت کیا جاتا، اور امی اس کے بالکل حق میں نہیں تھی. بنا جہیز کے کون اس دور میں ان کی تین بیٹیوں کو بیاہ کر لے جائے. معمولی نویت کا ہی صحیح لیکن کچھ تو دینا ہی ہوگا. وہ انہی اصولوں پر قائم تھی. اس کی ماں کو لگتا تھا کہ جہیز لازمی ہے اور جہیز دینا تھا. لیکن مسئلہ یہاں ہمارے معاشرے کی سوچ کا ہے. کیا ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے کی اس سوچ کا تجاوز کرنا ہے کہ جہاں پر کہ اس معاشرے کی سوچ کو بیان کرنا ہے. ہمیں ان چیزوں، ان اسلوبوں، ان قلب کا دنیا کو سنبھالنا ہے. ہمارے ہاتھ میں ایک روایت ہے کہ جہاں پر جہیز کے سامان پر کسی بھی لڑکی کی اس کے سسرال میں عزت کو ماپا جاتا ہے. یہ ایک ایسی روایت ہے جسے قتل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی روایت ہے جسے ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے، معاشرے کو ضرورت ہے. ہمیں ان تمام روایتوں پر کالک کرنے کی اور ان کے منہ پر کالک ملنے کی ضرورت ہے. کیوں کر ملنے کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب خود سے پوچھئے، اپنے سوال سے پوچھئے، اپنے اسلوب سے پوچھئے. یہ معاشرے کی ایک بہری گونگی سوچ ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بیٹی جہیز کے بغیر بیاہی نہیں جائے گی. یہ ان لوگوں کی
سوچ ان لوگوں کے ذہنوں کا مروڑ ہے جنہیں لگتا ہے کہ بیٹی جہیز کے بغیر خوبصورت نہیں لگتی. آپ کسی کی بیٹی کو بیاہیے. ہمارے ہاں ان روایتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں. برصغیر کے یہ عوام کی جو سوچ ملاحظہ کریں تو انہیں لگتا ہے کہ جہیز ضروری ہے، لیکن جہیز کو اگر ہم اپنے اصلی معنوں میں استعمال کریں تو جہیز ایک، شاید آپ رشوت کہہ لیجیے، ایک رشوت ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ دی جاتی ہے تاکہ بیٹی کی عزت کی جائے. اگر آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کو ان کی جیبوں پر تولنا ہے تو حضور پھر بیٹی مت لایا کریں، اس کے باپ کو لے آیا کریں، اس کی جیب کافی بھاری ہوگی. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے ان تمام چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان تمام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہیز مردانگی نہیں ہے. شاید یہاں پر بہت سارے مرد، ہم پاکستان اور بھارت کی بات کریں تو بہت ساری عورتوں کو لوگ بیٹی پیدا ہونے سے اس لیے ابھی بھی ڈرتے ہیں. یہ کوئی زمانہ جاہلیت نہیں ہے. دنیا 22ویں صدی 21ویں میں پہنچ چکی ہے. جدیدیت اپنی انتہا پر ہے اور معاشرتی انسانی حقوق انسانوں کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ، شاید اتنے انسانی حقوق آج سے کبھی پہلے نہیں تھے جو انسانی حقوق اب انسانوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں. انہیں قانون کی حقوق محافظ دیا گیا ہے، انہیں قانون دیا گیا، انہیں فوجیں سنبھالنے ان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں، ان کے پاس عدالتیں ہیں، ان کے پاس اپنی آواز، آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے. وہ جب بھی چاہیں اپنی رائے کی اظہار کو آزاد کریں، اپنی سوچ کو پھیلا دیں. لوگ اگر اس کی سوچ کو پسند کریں گے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ پر ظلم ہو تو آپ ظلم کے خلاف کسی بھی جگہ پر جائیں، سوشل میڈیا پر جائیں، عدالت میں جائیں، قانون کا استعمال کریں، آپ کو انصاف ملے گا. یہ زمانہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے. ہم اتنی جدیدیت میں رہنے کے باوجود بھی اپنی اس گھٹن زدہ سوچ، اس روایتوں سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے کہ ہمیں آج بھی جہیز کی ضرورت ہے. لوگ بیٹی پیدا ہونے سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ بیٹی ہے، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کے شادی کے لیے بارات کو کھانا کھلانا پڑے گا، اسے جہیز دینا پڑے گا اور اس کو سونا بھی دینا پڑے گا. کیونکہ کسی کو ایک بیٹی اس کے گھر پیدا ہو تو وہ بیٹی اس کو 15 سے 20 لاکھ میں پڑتی ہے. تو کوئی کون غریب جس نے سالانہ کیا 5 سالوں میں بھی 15 لاکھ نہ کمائے ہو تو وہ بیٹی پیدا ہونے پر کیوں نہیں روئے گا؟ وہ کیوں اپنی بیوی کو مارے گا، پیٹے گا کہ نہیں؟ وہ اس کو قصوروار ٹھہرائے گا کہ تم نے بیٹی پیدا کر دی. کیونکہ غربت، حالات اور معاشرے کی سوچ نے انسانوں کو اس قدر بنا دیا ہے کہ ہمیں اب اس معاشرتی سوچ کے سامنے قدم جھکائے کھڑے ہیں. کوئی بغاوت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک باغی بن جائے، 2 بن جائیں، 10 بن جائیں، 500 بن جائیں، پر اپنا مفاد ہے، کسی کو 10 لاکھ کا جہیز چاہیے تو اس کی بغاوت ساری نکل جاتی ہے. وہ باغی نہیں، وہ روایتوں میں آ جاتا ہے. وہ سماج سے بغاوت نہیں کرتا، وہ سماج کا حامی بن جاتا ہے کیونکہ اسے جہیز میں گاڑی ملنی ہے اور وہ اسی مہکشی میں خوش رہتا ہے. ہمارے لیے یہ المیہ فکریہ ہے، فکریہ المیہ ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نظام کو، اس سماج کو، اس زنجیر کو توڑیں کہ ہمیں اب جہیز میں یہ سب کچھ نہیں چاہیے. جہیز نہیں چاہیے. کوئی علم بلند کرے، کوئی اٹھے، کوئی اس بات کی سوچ کو شروع کر دے کہ ہمیں اب کسی کی بیٹی کا استحصال نہیں کرنا ہے. کوئی اٹھے اور بغاوت کر دے کہ ہمیں اب کسی کی بیٹی سے یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے جہیز میں یہ چاہیے. کوئی اٹھے اور بغاوت کو بلند کر دے. کوئی اٹھے اور یہ صدا کھڑی کر دے کہ اب ہمیں کسی کی عزت کو جہیز کے نام پر نہیں چھوڑنا. تو شاید معاشرے میں سوچ کی تبدیلی آ جائے، یا شاید معاشرے میں کوئی قانونی حرکت آ جائے، یا شاید معاشرے میں ہم کچھ بہتری کی طرف جانب رواں ہو جائیں اور شاید ہم کچھ حاصل کر ہی لیں. تو قسمت ہماری مہربان ہو ہی جائے گی، ہم ہو جائیں گے، قسمت بھی ہماری مہربان ہو ہی جائے گی. تو آپ تمام لوگوں کی اس پیار بری ہماری گفتگو سننے کا بہت شکریہ. اب بات سٹوری وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
ابا نے کیوں میرے لیے کچھ سوچ کر نہیں رکھا تھا جب وہ جانتے تھے کہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں؟ کیا اب بھی میں سب سے چھوٹی اولاد ہونے کا توان ادا کروں گی؟ چند ہزار کی پرائیویٹ نوکری سے بھلا ایک سربراہ کتنی بچت کر سکتا تھا؟ بس اتنی ہی اس کے باپ نے کی تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، سب حالات وہ جانتی تھی، پھر بھی ہر انسان کی طرح اس نے شکوے کو دل میں جگہ بنانے کے لیے رستہ دے ڈالا۔ محفل برخاست ہو چکی تھی، سب جاگ چکے تھے اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں نے امی کے دل کو پگلا دیا تھا، لیکن وہ اسے تسلی دے سکتی تھی، ان کے پاس وہی تھی دینے کو، رقم نہیں تھی تو نہیں دے سکتی تھی۔ امی نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما، اتنی ہی محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواب دیکھنا برا نہیں ہوتا، لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے طاقت اور موافق حالات چاہیے ہوتے ہیں۔ ہوا کا رخ قدموں کا ساتھ نہ دے تو انسان صرف تھکتا ہے، گرتا ہے اور اپنے خوابوں سمیت ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی بات میں ڈیر آنسو اس کی حلق میں اترتے دل میں جذب ہوئے تو ایک ٹیس نے جنم لیا اور وہ پھر سارے وجود میں پھیل گئی۔ وہ امی کو کیسے بتاتی کہ اس کی کتابوں کے ڈھیر میں ایک چھوٹی ڈائری بھی ہے جہاں اس کے چھوٹے موٹے کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی ایک فہرست ہے۔ اسے فہرست میں سب سے اوپر لکھا گیا خواب اس کا ڈاکٹر بننا ہے۔ سب سے اوپر لکھے اور اولین درجے پر رکھے خواب کو وہ نیچے لکھ سکتی ہے، دوسرے درجے پر بھی لا سکتی ہے، لیکن مکمل طور سے مٹا نہیں سکتی۔ ایسی کوئی ربڑ ابھی نہیں بنا تھا کہ اس کی کچی عمر کے پکے خوابوں کو مٹا سکتا۔ خواب ہمیشہ انسان کے اندر زندہ رہتے ہیں، دب سکتے ہیں، مر نہیں سکتے۔ وہ اس سے اتنی بڑی قربانی نہ مانگے جو وہ دے نہ سکے، لیکن وہ جانتی تھی یہ قربانی اسے دینا ہوگی۔ اس کے ماں باپ مجبور تھے اپنی تنگ دستی کے ہاسوں۔ اس رات وہ کھانے پر نہیں آئی تھی، وہ چھت کی ممتی پر گھٹنوں سر رکھے روتی رہی تھی۔ اس کے باقی بہن بھائی مطمئن تھے کیونکہ وہ قریب قریب اپنی منزل میں تھے۔ تکلیف میں تو وہ تھی جس کا سفر شروع ہوا ہی نہیں تھا اور ختم بھی ہو چکا تھا۔ سامنے بس اندھیری سرنگ تھی، مایوسی کی علامت، اور وہ مایوس ہو رہی تھی۔ اللہ بھی کبھی کسی کو سب کچھ دے دیتا ہے اور کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ نیچے آنے سے پہلے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے پورا ایک ہفتہ چھپ کر روتے ہوئے گزارے تھے، کبھی ممٹی میں، کبھی چھت کی سیڑھیوں پر، کبھی اس خانے میں، لیکن اس کی متورم آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہیں، وہ سب اس ماتم کے خاتمے میں انتظار تھے کہ اس کا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کے کچھ مسائل بس آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کے نہیں، اسی لیے ان کا حل بھی آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے یہ کام نہیں کرتا، یہ بھی یہ کام خود کرنا تھا۔ وہ گھر سے نکل آئی اور بنا مقصد گھومتی رہی۔ گھر کے آس پاس کی سڑکوں پر کتنے ہی چکر لگانے کے بعد وہ تھک ہار کر سایہ دار درخت میں بیٹھے لگی۔ بلا وجہ ہنسنے اور خوش ہونے والی کو اب ہنسنے اور خوشی کے لیے وجہ درکار تھی۔ وہ آتے جاتے لوگوں کی مسکراہٹوں اور کہکوں سے چڑ رہی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں۔ اداسی میں انسان بہت زیادہ خود غرض ہو جاتا ہے، اور وہ بھی شاید بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں ہنس رہے، اسے یقین نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کا ہنسنا کیوں ہے، یہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ اس شام وہ بنا کسی کو بتائے پارک میں چلی آئی تھی۔ تازہ ہوا میں گہری سانس اسے یہ سکھا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ زندگی جو متحرک ہے، جمود موت ہے، اسے زندگی کا تھوڑا بہت ہی صحیح حق ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی رستہ متعین کرنا چاہیے۔ پارک میں خاصی گہما گہمی تھی، اداس نظروں سے لوگوں کے روشن ہنستے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا تو دکھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں اس کے سوگ میں شامل حال ہوتی۔ انسان کو اپنے حصے کے دکھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں، سکھ میں ہر کوئی پاس آنے، مسکرانے، کہکے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن دکھ میں سب دامن بچا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک چہرے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرے کا سفر اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب کے لیے زندگی کیسی آسان اور پیاری ہے، ایک سوائے میرے۔ مشکل پڑنے پر ہر انسان اسی سوچ کو اپنے اندر گھر کرتا ہے۔ وہ دنیا کی مظلوم ترین انسان کا لبادہ اوڑھ کر ہمدردی کا کاسا اٹھائے پھرتا ہے، کوئی اس میں رحم کے چند سکے ڈال دے۔ اس نے بھی یہی کیا۔
فوراً اسے مجبوراً اور مظلوم بن گئی۔ کچھ لوگ ہی باجی، 8-9 سال والے حلیے والی بچی ایک ٹوکری میں کچھ پنے پونیاں بینڈز کنیے سجائے اسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتی دوسری جانب موڑ لیا۔ کچھ تو لے لو باجی، بھیک تو نہیں مانگ رہی، بیچ رہی ہوں۔ التجا وہ کر رہی تھی، رونا اسے آ رہا تھا۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس نے خالی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ وہ گھر سے بنا کچھ لیے خالی ہاتھ ہی نکلی تھی، خالی پرس اٹھا کر کندھے پہ اضافی بوجھ لیے وہ کیوں پھرتی؟ بچی ایک میٹھی مسکان، تم پڑھتی نہیں ہو، یہی کام کرتی ہو، تبھی تو یہ بیچتی ہوں کہ پڑھ سکوں۔ بڑی پیاری چمک تھی ان آنکھوں میں، پڑھائی کمانے سے تھوڑا ہی روکتی ہے۔ بولتے ہوئے وہ ٹوکری میں رکھی چیزوں کو ترتیب درست کر رہی تھی۔ تو تمہارے اماں یا ابا کیوں نہیں کماتے؟ پچھلے ہفتے سے اس نے گھر میں کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا نا، وہ بس اتنا کماتے ہیں کہ ہمیں کھلا سکیں۔ پڑھنے کا شوق تو مجھے ہے، شوق ایویں تو پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنا پڑتی ہے۔ یوں بھی میری استانی کہتی ہیں کہ ابا اماں کے کندھوں پر پڑھائی کا بوجھ نہ ڈالو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ اتنا تو گدھے بھی کرتے ہیں نا کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کہ ہم گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بچی باتوں کی شگیل لگتی تھی، پٹل پٹل بول رہی تھی۔ اسے کسی دوسری جانب سے صدا لگی تو وہ مسکرائی اور اس طرف سے بڑھ گئی۔ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کیسی کمال باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے کیا وہ گدھے سے بھی گئی گزری ہے؟ اس نے سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ ساری زندگی گدھے نام کے جانور کا تانا دوسروں کو دیتے، کبھی حضرات انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی کے حصے کا کتنا بوجھ اٹھا کر میلوں چلتا ہے، اور یہاں انسان اپنا بوجھ اٹھاتے ہوئے مظلوم اور دشوارہ بن جاتا ہے۔ یہ حالات نہیں تھے جو اسے خود ترسی سکھا کر کھوکھلا کر رہے تھے، یہ وہ خود تھی جو مضبوط بننے کی بجائے کمزور بن رہی تھی، بہادری دکھانے کی بجائے اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی نہ پیدائشی کمزور ہوتا، نہ ہی مضبوط، وقت اور حالات کے ساتھ انسان یہ ڈنگ سیکھ جاتا ہے۔ ایک نئی درز کھلی اور تازہ ہوا اندر داخل ہوئی۔ اب زندگی نئی استاد بننے جا رہی تھی، نئے اسباق پڑھانے جا رہی تھی۔ وہ سبق جو کوئی صاحب مکتب بھی حاصل نہیں کر سکتا، اب اسے سیکھنا تھا۔ اپنا مقدمہ زندگی سے خود لڑنا اور اپنا دفاع خود کرنا تھا۔ اسی شام وہ گھر آتے ابا امی کے سر ہوئی تھی۔ آپ مجھے کتنی رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ فکر مت کرے، جتنا لوگی اتنا لٹا بھی دوں گی، بس کچھ وقت لگے گا، بس وقت دیجیے گا، اتنا حق تو میں رکھتی ہوں۔ وہ بہت کمپوز تھی، ماں کے سامنے بیٹھی ان سے پوچھ رہی تھی وہ اپنے بے بس ماں باپ پہ اپنی خواہشات کا بوجھ کیوں لاتی؟ وہ اسے پڑھانے سے انکاری تو نہیں تھے، اس کا بنیادی حق اسے دینے پہ وہ ہر طرح سے آمادہ تھے۔ اپنے فرائض سے غفلت وہ کسی طور برتنے کو تیار نہیں تھے، بس وہ اس کی مہنگی تعلیم کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا وہ جان کر نہیں کر رہے تھے، وہ مجبور تھے، اور بس رقم کا کیا کرو گی تم؟ وہ حیران ہوئی تھی، اپنی پڑھائی پہ لگاؤں گی۔ تم اب تک اس سوچ سے باہر نکل رہی، وہ سمجھ رہی تھی کہ 2 ہفتے بعد وہ سمجھ چکی ہوگی وہ غلط ہے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے بیٹا، جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، مزید بھی کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکتے جو تم چاہتی ہو۔ لوگ اپنی نالائق اولاد پہ بھی سرمایہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بن جائے، اور ہم اپنی لائق اولاد کے لیے ڈھیلا نہیں لگا پا رہے۔ اس کے لیے تم ہمیں معاف کر دو۔ ابا نے سر جھکا لیا تھا، ان کی آنکھیں اور آواز دونوں بھرا گئے تھے۔ وہ اس کی خواہش پورے نہ ہو سکنے پہ نادم تھے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس آیا، انہیں علاج کی ضرورت تھی، لیکن وہ ساری زندگی کی طرح اب بھی اپنی ضروریات کو مار کر اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچ رہے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ اپنے آپ مارتے آئے تھے اور اب بھی مار ہی رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ ابا سے لپٹ کر رو دیے، اتنا رو دیے کہ انہیں بھی رلا ڈالے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس لمحے وہ اپنے ابا سے زیادہ ان کے لیے دکھی ہوئی۔ ابا نے یکدم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگاتے چوم لیا۔ ساری زندگی اس کی ہر ضرورت کسی بھی طرح پوری کرنے والا وہ باپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ اس پر بہت زیادہ ناسم ہوئی، لیکن مجھے احساس ہے تم جتنا چاہے پڑھ سکتی ہو، لیکن وہ اس سے آگے کی کہانی جانتی تھی، یہی کہ وہ نہیں پڑھا سکتے جو وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس لیے ان کی بات پہلے مجھے منظور ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میپ اتنے اچھے دے چکی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ کالج اسے اسکالرشپ دے کر اس کا 2 سال کا خرچ اٹھا لے گا۔ اس کے لیے امی ابا کو پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ امی ابا اس نے حالات کو سمجھوتا کر لیا، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو کر وہ کرے گی۔ جواب گھر کے حالات اسے کرنے کو کہہ رہے تھے، لیکن انہیں غلط لگا۔
وہ اپنی سی کوشش کرنا چاہتی ہے کہ باقی بار وہ اپنی پوری ہمت آزما لینا چاہتی تھی، وہ ناکام بھی ہو جاتی تو کم از کم یہ افسوس نہ کرتی کہ اس نے سرے سے اپنے حصے کی جنگ نہیں لڑی، طاقت نہیں آزمائی۔ وہ بالکل اپنی طاقت آزمانا چاہتی تھی، بہادری نہیں دکھائی۔ ایک بات تو اس کا حق تھا، محنت یہ ہر انسان کے لیے دخل آ رہا، اس میں دخل ہو کر منزل پانا پھر اس کا۔ آج وہ معمول کہیں سے جلدی سے گھر نکل آیا تھا، پیلی کوٹھی کے باہر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ بوڑھا شخص کوٹھی کی دیوار کی دائیں جانب بڑے تھڑے پہ بیٹھا تھا، پاس میں چائے کی پیالی خالی پڑی تھی جس کے کنارے سے چائے کے قطرے بہہ کر جم چکے تھے۔ پاس ہی پلیٹ میں پراٹھے کے چند گنے چنے ٹکڑے پڑے تھے جنہیں وہ نحیف ہاتھوں سے چن کر منہ میں ڈالنے میں اس قدر منہمک تھا کہ سامنے فٹ پاتھ کا رک کر جوتوں کے تسمے ٹھیک کرتا نوجوان اسے دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش اسے دیکھ رہی تھی، تک رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ تمام ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ناظرین گرامی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو تو خاص طور کے دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے، اور ہمارے چینل کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز ہم آپ لوگوں پر پہنچانے کے لیے بےحد کوشاں ہیں، اور آپ لوگوں کے اس پیار کا بےحد شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمیں دیا۔ آپ کی والہانہ محبت